हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ व्यूज़ इंफोटेनमेंट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। स्टेट टू स्टेट सख्त बातें कर जाते हैं। वो तो ट्विटर पे बैठे हुए जिस तरह की बातें करते हैं, बचकाना और अहमकाना और अनडिप्लोमेटिक। जी, लेकिन फ्रॉम ये भी स्टेट उनका हेड हक टू तो है स्टेट ना। हेड। बुरे लगे, घटिया लगे, इस तरह की बातें करके बचकाना रवैया उनका सामने आए, लेकिन ये हम मानते हैं कि वो ये बातें कर सकते हैं। अगर जो वो बातें कर सकने के बाद वो अपनी वैल्यू और अपने मुल्क का इमेज खराब करते हैं, वो एक अलग अच्छा, पैसा है। इमेज जो ख़राब हुई है दुनिया में ये तो हो गई, लेकिन जो उससे बड़ी इमेज मेरे नज़दीक ख़राब जी। हुई है वो ये हुई है कि आपको 12 घंटे के अंदर अंदर उनको रहा करना पड़ा, और वो आपकी शिकस्त है, एक और सरेंडर है, एक और फॉल है रियासत के उन इदारों का जिनको मजबूरन फिर इनको रहा करना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी शिकस्त मैं इसको समझता हूँ। देखिए, बात यह है कि वो शायद इनकी मजबूरी बन गई थी। अब चूंकि इतना वावेला मचा था, सर मजबूरी इतनी ताकतवर नंबर 1 एजेंसी को अगर मजबूरी देखिए बन गई इस तरह थी, का वाकया तो तो ऐसे काम ना किया करें। इस तरह का वाकया तो नॉर्थ कोरिया में भी मुमकिन एग्जैक्टली नहीं है। एग्जैक्टली ठीक है, जिस तरह से ये काम यही मैं कह रहा हूँ। ये समय शोध दे, और जैसे होते हैं ना, वो जैसे हमारे यहाँ पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है कि यानी छोकरों वाली शोखे बन रहे थे वो। हाँ। तो लेकिन इसमें एक और सवाल भी पैदा होता है, और मैं ये जानना चाहूँगा पाकिस्तान की रियासत से भी कि हो सकता है कि मतलब किसी, जैसे कहते हैं ना, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। जी, ब्रिगेडियर लेवल से नीचे ही काम होते हैं सारे, मेजर लेवल पे ब्रिगेडियर वो चुक लो इन्हों, ठीक है। तो उन्होंने किसी ने ये कारकर्दगी कर दी हो, ऊपर वालों को पता ना हो, वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, ऊपर से फ़ोन आए, इन्होंने कहा छोड़ो, फिर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। तो ये जो छोटे लेवल पे स्टेट विद इन स्टेट एक डीप स्टेट का तस्वुर है, मेरे ख्याल में यहाँ पे फॉल है। नहीं, ये जो इस वक्त की रियासत की जो मशीनरी है ना, ये खुद ही छोटी मेंटेलिटी की है। पूरी रियासत हाई लेवल से देखिए ना, जब पाकिस्तान के मिनिस्टर कैबिनेट यानी फेडरल कैबिनेट के मेंबर फवाद हुसैन आप दूसरे रोज इस तरह की ट्वीट देते हो कि एंड इंडिया, या ठीक है, END, मतलब ये एक जो हाईली अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, वो उस पे कोविड-19 पे ट्वीट प्राइम मिनिस्टर देता है इमरान खान कि इंडिया एक बदकिस्मत मुल्क है जहां पर कोविड के वाकयात बढ़ रहे हैं, आप हमारा देखिए कितना उम्दा हमने मैनेज किया हुआ है। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं हमने उम्दा मैनेज किया हुआ है, तो 22 करोड़ को मैनेज करना और 1.5 अरब को मैनेज करने उनको कुछ समझ में नहीं आती। कोई उनकी बात वहाँ भी गिनती में फेल हो गए। अब वो गिनती तो खैर उनको आती नहीं। लेकिन चलिए जी, ये कोविड का मामला एक ऐसा है गंभीर है कि मैं इसमें गिनती भी नहीं करता, इसमें स्कोरिंग का भी मामला नहीं। ठीक है, अमेरिका जिसकी आबादी पाकिस्तान से सिर्फ 1.5 गुना ज्यादा है, 330 मिलियन है, ठीक है, वहाँ पे इस वक्त 4 मिलियन के करीब केसेस हैं जो अभी तक सामने आए हैं, और डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद 40 मिलियन हो। जी ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई 40 मिलियन हो सकते हैं, 4 मिलियन तो कंफर्म केसेस हैं जो टेस्ट के बाद सामने आए हैं। तो पाकिस्तान में तो अभी ऐसी सूरत हाल नहीं, अभी तो लाख से ज्यादा नहीं, अभी तो सॉरी 2.25 लाख के करीब है जी, ठीक है, जो कि रिपोर्टेड नंबर्स हैं, जो रिपोर्टेड। चलिए, अगर रिपोर्टेड जैसे अमेरिका में वो इतना सोफिस्टिकेटेड कंट्री है, उसमें ये आलम है ये कहने का कि भाई 4 मिलियन तो रिपोर्टेड हैं, हो सकता है 40 मिलियन हो जी। तो पाकिस्तान अगर उसके साथ कंपेयर करते हुए ये कहे जी कि हम बड़े बेहतर हो गए, हमने क्रिकेट मैच जीत लिया जी, लेकिन वो फिर ये क्रिकेट मैच थोड़ी है। लेकिन फिर वो ये हमने करते हैं स्कोर किया, ना, आपने इमरान खान फिर ये कहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा बदनसीब आदमी है कि उसके मुल्क में इतने कोविड के, इसमें जरूरत थी। तो फिर ये कहते हैं आपको हिंदुस्तान से ही अगर हर चीज़ में जोड़ना है, उन्हीं को लान तान करना है, तो एक स्टेट हेड आपको अगर ये ट्वीट कर रहा है और फवाद हुसैन ये ट्वीट कर रहे हैं, तो आप उनकी एक जहनी पस्ती का आलम बता रहे हैं। मैं वही कि बता गिरावट किस हद तक आ गई है कि वो फिर जर्नलिस्ट पे भी निकल सकती है, वो सियासतदानों पे भी निकल सकती है, मरीजों पे भी निकल सकती है, किसी मरते हुए इंसान को भी नहीं बख्शते ये लोग, हाँ, पड़ोसी को नहीं बख्शते ये लोग। राइट। तो ये पस्ती का आलम, यानी कि आप कह रहे हैं कि टॉप टू बॉटम है, ये नहीं कि सिर्फ नीचे से किसी मेजर ने एक्शन ले लिया, बिल्कुल ISI के, और ब्रिगेडियर ने कहा चुकले हुए इसको अभी हम सबक सिखाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। नहीं, देखिए, क्या आपके ख्याल में हाई लेवल्स के लोगों को मालूम थी बात? अब हाई लेवल के लोगों को डेफिनेटली मालूम होगी ये बात, इसलिए कि मतीउल्लाह जान का जो मामला है वो हाई लेवल पे डील हो रहा था जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई होनी थी, ठीक है। और दूसरा उनका जो मामला था कि वो चूँकि तनकीद फौजीदारों पे इमरान खान की हुकूमत पे किया करते थे, तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी किए हुए थे कि भाई ये तौहीन अदालत के सिलसिले में पेश हों।
یہ بھی ساتھ بات چل رہی وہ الگ کیس چل رہا تھا نا. تھی, وہ ایک الگ چل رہا تھا. تو مسئلہ یہ ہے حامد میر نے جو بات کہی ہے اگر آپ اس کو غور جی. کریں کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ پولیس والے اٹھا کے نہیں لے کر گئے, آف کورس اس لیے کہ جب میں یہ شو کر رہا تھا, یعنی کہ حامد میر صاحب جب یہ شو کر رہے تھے جیو ٹی وی پہ, ان کے شو کا وہ حصہ سینسر کر دیا گیا جہاں پہ انہوں نے متی اللہ کے بارے میں بات کی. تو انہوں نے کسی پولیس والے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جیو ٹی وی کے ٹاک شو کو سینسر کرا سکے. تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو کہ ملک کو کنٹرول کرتے ہیں, ملک میں پرائم منسٹر کو انسٹال کرتے ہیں, ان انسٹال کرتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ میڈیا کو لفافے دیتے ہیں, میڈیا کو چلاتے ہیں, میڈیا کو لائسنس دیتے ہیں, ان لائسنس کرتے ہیں. یعنی کہ ایک اسٹیٹ کا انہوں نے بالکل کھلا اشارہ دے دیا حامد میر نے, اور اس ملک کے اندر بیٹھ کے دیا. بالکل. دیکھیے جی, سب کو پتہ ہے, اوپن سیکرٹ ہے کہ پاکستان میں جو ڈفرینٹ سیکورٹی ادارے بھی ہیں ان سب کو کنٹرول ISI کرتی ہے. جو دوبارہ بتائیں کہ جو پاکستان کے جتنے سیکورٹی ادارے ہیں ان ادارے سب کو کنٹرول ٹھیک ہے ISI کرتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور ISI سے زیادہ طاقتور ادارہ کوئی نہیں ہے, حتیٰ کہ وہ فوج کا ہی حصہ ہے. فوج کے جرنیل بھی احتیاط ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے ISI کو ہینڈل کرنے میں. ٹھیک. تو ISI میں خود سر ایلیمنٹس کافی ہیں, جی, وہ خود سے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کو چلا رہے ہیں, اور وہ ذمہ داری ان پہ, ان کندھوں پہ آتی ہے. ان کے کندھوں پہ آتی ہے. اور جب اس طرح کا واقعہ جیسے مطیع اللہ جان کا واقعہ ہوا, یہ چونکہ ہائی پروفائل ایشو تھا ان کے لیے, اور چونکہ یہ ویسے بھی ایسا پرائم منسٹر ہے جو ISI کے ساتھ 24/7 آن بورڈ ہے, اور 100% تو چھوٹا ہوتا ہے لفظ, 1000% آپ کہہ لیجیے زیادہ ہے ان کے ساتھ, جی, ان کے ساتھ ہے. آن بورڈ مطلب اس طرح کا پرائم منسٹر کبھی پاکستان میں نہیں آیا کہ جو ہاں میں ہاں, چونکہ بیسیکلی یہ ISI کا پرائم منسٹر ہے, ہاں یہ پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں ہے. یہ نہیں ہے, چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی مینٹیلٹی ایگزیکٹلی وہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے چاہنے والے جو جن کے لیے لفظ وائی سے شروع ہوتا ہے, ان سب کی مینٹیلٹی وہی ہے جو ISI کا ایک نیریٹو بنا. تو عمران خان, ISI میں ہو سکتا ہے کچھ سینسیبل لوگ ہوں. سر عمران خان نیازی جی کی مینٹیلٹی وہی ہے جو نیازی مینٹیلٹی ہے, ایسی یعنی کہ کوئی شک ISI والی کے لیے اسی نیازی نے جس نے کہ ملک کو توڑا, بالکل. اور انہی ایجنسیوں نے توڑا ملک. بالکل. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدقسمتی پاکستان کی ایک بدقسمتی ہے کہ ایک ایسا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے. ایک ٹویٹ کہ سب سے زیادہ یہ کشمیر کے, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں, مامے بنتے ہیں, اور سب سے زیادہ کشمیر اب ان کے ہاتھ سے نکلا ہے جی, تو وہ عمران خان کی گورنمنٹ کے زمانے میں نکلا ہے. پہلے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھا, لیکن اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. لیکن لوگوں کو تو ایک امیدیں تھی نا, ایک خواب تھا ایک کہ اب عمران آیا ہے تو کشمیر بنے گا پاکستان, تو وہ تو کشمیر بن گیا ہندوستان. وہ تو مکمل طور پر پہلے بھی ہندوستان ہی تھا, اب وہ مکمل طور پر بن گیا. اب اس سے آگے بھی کچھ اقدامات ہو سکتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا کیا ہوں گے, لیکن ہمیں خدشات ہیں. جی, جو نظر آتا ہے اسٹریٹجیکلی جو خطے میں جو کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. تو یہ جو اتنی ٹوٹلائٹیرین گورنمنٹ پاکستان میں جو آئی ہے, جو مبصرین کہتے ہیں, اور ہم بھی ان سے ایگری کرتے ہیں, میں تو ایگری کرتا ہوں, جی, ایسی ٹوٹلائٹیرین گورنمنٹ تو کسی مارشل لا کے زمانے میں بھی نہیں آئی. ٹھیک ٹھیک, چونکہ یہ اصل میں مارشل لا ہی ہے, یہ خطرناک صورتحال ہے. لیکن ان کے ساتھ چیلنجز بہت سارے ہیں نا, جیسے آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق کا جب مارشل لا آیا تھا تو ایک PTV ہوا کرتا تھا, پاکستان ٹیلی ویژن. اس پاکستان ٹیلی ویژن کو ضیاء الحق نے مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں لے لیا. بالکل. اور اس ڈبے کے اندر ضیاء الحق گھس گئے تھے. تو جب بھی آپ آن کرو ٹک تو ضیاء الحق صاحب تمغوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے, سینے پہ جو تمغے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بیسکلی تمغے نہیں ہیں, وہ رقبے ہیں جو انہوں نے جو ہے نا پلاٹ قبضے میں کیے نا, تو وہ جتنے پلاٹ لیتے جا رہے ہیں نا اتنے. تو بہرحال اس زمانے میں ایک PTV تھا. اب ہے بہت سارے پرائیویٹ ٹیلی ویژن, تو انہوں نے اس کو تو کنٹرول کر لیا, ان کو بھی لفافے دے دیے, مالکان کو خرید لیا, جبرن کر لیا, گردن پہ پاؤں رکھ دیا, پستول رکھ دی, شکیل الرحمان کو اندر کر دیا. اور مجھے یاد آ رہا ہے جب بھٹو صاحب نے ایک زمانے میں یہ میڈیا پہ پابندی لگائی تھی, تو ایک بڑے ضعیف سے صحافی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ BBC کا کیا کرو گے. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ BBC کو بھی دیکھ لیں گے. وہ دیکھ لیا انہوں نے, آج کل اردو والے ان کے قابو میں ہیں. اب وہ دیکھیں وہ بھی ان کے, لیکن آج کے دور اردو والے بہت سارے قابو میں, آج کے دور میں انہوں نے سارے نجی ٹیلی ویژن کو تو قابو کر لیا. YouTube کا کیا کرو گے, تو YouTube کا بھی انہوں نے کنٹرول نکال لیا. YouTube پہ کچھ سال پہلے بین لگایا تھا, شاید مشرف کے زمانے میں. جی, کوشش کی تھی. ٹھیک ہے,
وہ لوگ پراکسی کوئی ویب سائٹ سے جا کے کچھ دیکھ لیتے تھے لیکن عام جنتا نہیں دیکھ پاتی تھی، تو آف کورس وہ ایکسیس نہیں رہی. تو میں تو یہ ان سے کہوں گا کہ آپ یوٹیوب پہ دوبارہ بین لگانے کی بات کر رہے ہیں، بڑی گھٹیا لینگویج سپریم کورٹ کے ججوں نے استعمال کی. ہم اس لیے بین کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب کو کہ چونکہ اس میں فوج کے خلاف، سپریم کورٹ کے خلاف، ججوں کے خلاف اور سرکاری افسران اور ہماری حکومت کے خلاف غلط باتیں ہوتی ہیں. ساتھ جج نے یہ کہا کہ امریکہ میں کوئی کسی کے خلاف بات کر کے ذرا دکھائے. آپ اور میں یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں، امریکہ ہم سے پونے گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے اور کووڈ سے پہلے تو ہم مطلب ہر ہفتے جانا لگا رہتا تھا. تو وہاں امریکہ میں ابھی بھی چلیے کووڈ کی وجہ سے پابندیاں ہیں آنے جانے میں، لیکن ٹیلی ویژن تو کھلے ہوئے ہیں نا. صدر ٹرمپ کے ساتھ صدر ٹرمپ جو دنیا کا سب سے پاورفل کنٹری کا پریزیڈنٹ ہے، وہ بیٹھا ہوا پریس کانفرنس کرتا ہے تو وہ کوئی بھی جرنلسٹ کہتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ وائی آر یو ریسسٹ، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ دس از ارریلیونٹ کوسچن. کبھی کسی نے دیکھا آ کے کہ شکروں کی طرح کوئی 4 سیکورٹی گارڈ اس جرنلسٹ پہ آگے جپتے، یا وہ لاپتہ ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، یا وہ لاپتہ ہو گئی ہو، یا وہ چینل بند ہو گیا ہو. امریکہ میں وہ امریکی جھنڈے جلا جا رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، خاص طور پر جارج فلائیڈ کے. دنیا کا سب سے طاقتور ترین صدر شکایت کرتا ہے کہ چینل میرے ساتھ ناانصافی کرتا ہے. ہاں وہ کر، اچھا وہ اس کے پاس یہ حق ہے یہ بات کہنے کا کہ آپ فیک میڈیا، وہ یہ کہہ سکتے. ہاں فیک میڈیا والے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے، یا جو چینلز ان سے خوش نہیں ہے. تو یہ ایٹ لیسٹ سب فری ہیں. اب یہ سپریم کورٹ کے جج جو ہیں یا پاکستان کے جو جرنیل ہیں یا یہ جو ان کے پپٹ پولیٹیشین ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آتا. تو یوٹیوب پہ پابندی لگا دیں گے. چلے میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ اگر ہم یوٹیوب پہ پابندی لگا دیتے ہیں اور وی پی این کے ذریعے اور پراکسیز کے ذریعے اس کو ایکسیس کیا جاتا ہے، اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے کہ سوشل میڈیا کے جو دیگر پلیٹ فارم ہیں، ٹویٹر، فیس بک یا اور دیگر اس طرح کے پلیٹ فارم ہیں، ان پہ پھر ہم ویڈیو، اب ٹیک ٹی وی کی ویڈیو ہے، میرے آپ کا شو لوگ دیکھتے ہیں، وہ نہیں دیکھ پائیں گے یوٹیوب پہ. ہم فیس بک پہ لگا دیں گے، اب آپ فیس بک کو پابندی کر دیں گے. تو اس کا مطلب ہے دھیرے دھیرے اس سوشل میڈیا سے جو کلاؤڈ ہے، اس سے آئسولیشن کا شکار ہو جائے گا ملک. ٹھیک ہے. اچھا ایک بہت بڑا ریونیو جنریٹ کرتا ہے فیس بک پاکستان میں، یوٹیوب پاکستان میں بہت بڑا ریونیو جنریٹ کر کے پاکستان میں ہی کام ہو رہا ہے نا. بالکل ٹھیک. اگر وہاں پہ ایک فورن کمپنیز کام کر رہی ہیں، ادارے کام کر رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ پاکستان میں ریزرو آ رہے ہیں نا. آپ اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مارنے جا رہے ہیں جسٹ ٹو شٹ ڈاؤن بیکاز آف دی اینٹی پاکستان، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی آرمی کرٹیسزم آپ سے برداشت نہیں ہوتا. ایک جمہوری ملک کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، ڈیموکریٹک کنٹری کہلاتے ہوئے یو آر ڈوئنگ نان ڈیموکریٹک ایکٹیویٹیز. تو یہ پھر دنیا میں دیگر آئسولیشن کے شکار ہوں گے نا آپ. دیکھیے میں تو اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے یوٹیوب کو بین کرنے کو کر دیں، پہلے بھی کیا تھا انہوں نے، دنیا کو کیا فرق پڑا. باقی یہ فیس بک کو بھی پھر بین کر دیں. ٹھیک ہے. یہ ٹویٹر جس پہ روز آ کے عمران خان اپنا بھاشن جھاڑتے ہیں، اپنی نفرتیں اور اپنی یہ ہذیان گوئی کرتے ہیں، اس کو بھی کر دیں، بند کر دیں. تو پھر آپ اپنی ڈگڈگی کہاں بجائیں گے؟ اپنے گھر میں بیٹھ کے بجائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ انسٹاگرام بھی بین کریں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ دیکھنے والے دیکھیں گے، دیکھنے والے دیکھ لیں گے. آپ نے جو بات کی نا بدقسمتی والی ٹویٹ کی، میں اس پہ دوبارہ آنا چاہتا ہوں. وہ ٹویٹ کیا تھی کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہندوستان بدقسمت ملک ہے. تو کس لحاظ سے بدقسمت ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات کہ کیا اس کو دنیا میں آئسولیشن کا شکار ہے، کیا امریکہ اس سے دوستی نہیں کر رہا، کیا ڈونلڈ ٹرمپ ان سے ناراض ہیں، مائک پومپیو ان سے بات نہیں کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے انہوں نے یہ کہا کہ جو اس وقت کووڈ کی سچویشن ہے پاکستان میں تو بہت انڈر کنٹرول ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو نمبر ہیں وہ بھی کوئی 2,70,000 کے آس پاس ہیں اس وقت ایز آف ناؤ جب آپ ہمیں بات کر رہے ہیں. کنفرم کیسز کے جو کنفرم کیسز سامنے آئے ہیں، جو اموات ہیں وہ لیس دین 6,000 ہے. بھارت میں اوور 28,000 اموات ہیں اور 1.1 ملین سے زیادہ کیسز ہیں. ٹھیک. اب میتھمیٹکس کی پھر بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ میتھمیٹکس ہے کہ ہم بڑا اچھا ہمارا میڈیکل کا انتظام ہے. اور پھر بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے اسی ٹویٹ میں کی. انہوں نے کہا چونکہ یہ اتنے اچھے رزلٹ اس لیے بھی آئے ہیں کہ ہم نے لاک ڈاؤن کر لیا تھا. آپ کو مجھے یاد ہے کہ لاک ڈاؤن کر